बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मादाम क्यूरी दुनिया की पहली अजीम साइंसदान खातून। इस किताब का 11वां बाब है रेडियम की तलाश। ये एकदम साइंसी है। ये अबवाब जो आगे आएंगे इसलिए उनमें कुछ इस्तिलाहात ऐसी होंगी जो खालिस्तन साइंसी होगी, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उनको भी साथ साथ वाज़े करता चलूँ। इस तातील का मारी और पैरी की सेहत और उमंगों पर बहुत अच्छा असर हुआ। अब उन्होंने नई आरजुओं और नई उम्मीदों के साथ काम शुरू किया। उन्हें तजुर्बे से ये मालूम तो हो गया था कि पिच ब्लेंड में समोई हुई बाज़ मादनियात से दो समत से शिद्दत की ताबकारी खारिज हो रही थी। इनमें से एक के निकास का मंबा उन्हें मिल गया था। इस उनसर को बिस्मत ग्रुप अपने अंदर समेटे हुए था, यानी बिस्मत ग्रुप से ताल्लुक़ रखता था, और उन्होंने कबल अज वक्त इसका नाम पोलोनियम रख दिया था। अब वो दूसरी ताबकारी का माखज़ जानना चाहते थे। हस्बे मामूल उन्होंने पिच ब्लेंड के मुख्तलिफ अज्जा का एक एक करके तज्जिया किया। कई माह की मेहनत के बाद उन्होंने ये मालूम कर लिया कि दूसरी ताबकारी बेरियम के उनसर में पिन्हा थी, और ये अपनी अनोखी चमकीली खसूसियात की वजह से बिस्मत ग्रुप की पोलोनियम से अलग पहचानी जा सकती थी। उन्होंने इस नए उनसर को पहले से ही रेडियम का नाम दे दिया और इसके वजूद का साइंस एकेडमी की रिपोर्ट में ऐलान करा दिया। इस ऐलान में एक दूसरे साइंसदान जी बोमेंट का नाम भी शामिल था। इनके बयान के मुताबिक पिच ब्लेंड के ताबकार ग्रुप में कोई ऐसा उनसर ज़रूर समाया हुआ था जिसकी ताबकारी बेरियम ग्रुप की ताबकारी से बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने इसका नाम कबल अज वक्त रेडियम रखा था। इसकी मिकदार बहुत थोड़ी थी। ये ऐलान पढ़कर मारी और इसके शौहर पैरी के दोस्त हैरान हो गए, मगर वो इन दोनों की जहानत और काबिलियत के इतने कायल थे कि वो खामोशी से नतीजे और सबूत का इंतज़ार करने लगे। अलबत्ता कीमिया के माहिरों के लिए बग़ैर देखे और छुए किसी मफरूज़े पर यकीन करना नामुमकिन था। उन्होंने फ़ौरन सबूत तलब किए। मारी और पैरी को यह अंदाज़ा हो गया कि वो इनके दोनों मफरूज़ों का सबूत पिच ब्लेंड जैसी खसूसियत रखने वाली खाम मादनी शय में मख्फी है। इन्हें नए उनसर की कलील तरीन मकदार का भी अंदाज़ा था, लिहाजा कीमियाई तज्ज़ियों के लिए इन्हें इस खाम मादनियात की बड़ी मकदार दरकार थी, मगर ये काफ़ी गरां थी, महंगी थी। उस वक्त इनके पास ना इसकी कीमत अदा करने को रुपया था और ना इतनी बड़ी मकदार को रखने की जगह। मगर मिसल मशहूर है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। दोनों गौर व फिक्र के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि इनके काम का जो पिच ब्लेंड बोहीमा की कानों से बरामद होता है, इसमें से शीशे रंगने के लिए यूरेनियम साल्ट निकाल लिया जाता है, और साल्ट हासिल करने के बाद इसका बाकी जुज़ हुकूमत के लिए महज बेकार है, इसलिए वो यकीनन सस्ता होगा। चुनांचे उन्होंने अपने एक ऑस्ट्रेलियाई साइंसदान दोस्त के तवस्सुत से कानों के डायरेक्टर की खिदमत में इस बाकी मानदा पिच ब्लेंड का कुछ ज़ख़ीरा फ़रोख्त करने की दरख्वास्त की। इनका क़यास सही निकला। ऑस्ट्रिया की हुकूमत के लिए इस वक्त पिच ब्लेंड का ये बाकी मानदा जुज़ महज बेकार था, लिहाजा उन्होंने पहली मरतबा इसका 1 टन बतौर तोहफ़ा मुफ्त देने का वादा किया। अलबत्ता इसकी बारबरदारी के अखराजात इन्हें बर्दाश्त करना पड़े। हुकूमत ने आइंदा भी इन्हें नहायत वाजिबी कीमत पर इसे देने का वादा किया। अब पिच ब्लेंड की कीमत अदा करने से तो बेफिक्री हो गई, मगर इसकी इतनी बड़ी मिकदार को रखने की जगह का सवाल बाकी था। पैरी को अपने स्कूल के डायरेक्टर का ख्याल आया। उन्होंने शुरू में इन्हें शीशे वाले गोदाम में साइंसी तजुर्बे करने की इजाज़त दी थी। इनके दिल में इन दोनों लायक और मेहनती साइंसदानों की बहुत कदर थी, मगर इस वक्त उनके पास लकड़ी के एक बोसीदा कमरे के सिवा कोई और जगह ना थी। ये इनके तबियात और कीमिया के स्कूल के अहाते में था। इसकी छप्पर नुमा छत शीशे की थी। इसमें किसी ज़माने में तिब्बी तजुर्बे करने के लिए मुर्दों की चीर फाड़ होती थी, लेकिन इस अमल के लिए भी अब ये जगह नाकारा करार दे दी गई। इसकी ज़मीन कच्ची थी, जिस पर मिट्टी, चूने और कोल तार का लेप कर दिया गया था। इसमें एक बड़ी मेज़ थी। इसके पास दीवार पर एक तख्ता सियाह लटका हुआ था। ज़रा फासले पर एक स्टोव रखा था जिसकी चिमनी को जंग लगा हुआ था। दरख्तों की कतारें हद्दे फासिल के तौर पर स्कूल की इमारत और इस शेड के दरमियान खड़ी थीं। बीच में बहुत बड़ा मैदान था।
پیری اور ماری نے اس پیشکش کو شکریہ کے ساتھ قبول کیا اور اس کی صفائی میں مشغول ہو گئے۔ ماری نے فرش گھس کر چمکایا، پیری نے دیوار میں ایک طرف شیلف بنائی اور لکڑی کے تختے جڑ دیے۔ 3-4 دن کی محنت سے اس مردہ گھر کی شکل بدل گئی۔ اب ماری پچ بلینڈ کی آمد کا بے چینی سے انتظار کرنے لگی۔ پیری آسٹریا کے حکام کی خدمت میں اسے بھیجنے کی درخواست پہلے ہی دے چکا تھا۔ چند روز میں پچ بلینڈ کے بوروں سے لدی ہوئی ویگن شیڈ کے پاس پہنچ گئی اور بوروں کی ستلی کاٹی گئی، ڈوری کاٹی گئی اور پچ بلینڈ کا ڈھیر لگ گیا۔ کیمیائی تجزیوں سے اس کا رنگ بھورا ہو گیا تھا۔ ماری نے اپنے سائنسی تجربوں کی ابتدا وارسا کے عجائب گھر کے ایک کمرے میں کی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو بھی اسکول کے چھوٹے سے کونے میں بڑے بڑے سائنسی تجربے کرتے دیکھا تھا، اس لیے ان کی نظر میں اس چھپر کی بہت عزت تھی۔ یہاں سے ایک عظیم علمی شاہراہ پر پہنچنے کا امکان تھا۔ دوسرے وہ اب تنہا نہ تھی، اس کے ساتھ اس کا لائق شوہر تھا جو ہر طرح اس کی حوصلہ افزائی کرتا تھا اور ہر قیمت پر اسے خوشی پہنچانے پر تیار تھا، اور خود بھی وہ موجد تھا۔ تحقیقی منصوبہ۔ اب انہوں نے سوچ سمجھ کر تحقیق کا منصوبہ بنایا۔ کام شروع کرنے پر انہیں اندازہ ضرور ہوا کہ چھپر اس اہم تحقیق کے لیے غیر موزوں ہے۔ گرمی میں یہ بہت تپ جاتا ہے، جاڑوں میں بہت سرد رہتا ہے، بارش اور برف باری کے وقت پانی کی ننھی ننھی بوندیں کہیں نہ کہیں سے اندر آنے کا راستہ ڈھونڈ لیتی ہیں۔ نمی سے نازک سائنسی آلات کو نقصان پہنچنے کا ڈر تھا۔ دونوں سائنسدان اپنی جان سے زیادہ اپنے آلات کی فکر کرتے اور فوراً انہیں سوکھی جگہ پر منتقل کر دیتے۔ علاوہ ازیں تجربوں کے وقت زہریلی گیس کے اخراج کا کوئی خاص انتظام نہ تھا، اس لیے تمام تجربے سردی یا گرمی میں باہر کھلی جگہ کیے جاتے، لیکن جب بارش ہوتی تو دونوں جلدی جلدی اپنا سامان اندر لے آتے۔ اس وقت گیس کمرے میں بھر جاتی، یہ کھڑکیاں کھول دیتے، اس سے سرد ہوا کمرے میں داخل ہو کر اسے ٹھنڈا کر دیتی۔ مگر ان تمام مصائب و مراحل کے باوجود یہ پیری اور ماری کی زندگی کے بہترین ایام تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے غمخوار، ہم خیال اور ایک ہی دریافت کی تلاش میں مگن تھے۔ نہ انہیں سردی کی پرواہ تھی نہ گرمی کی۔ دونوں مالی مشکلات کے باوجود دنیا بھر کی خوشیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے تھے۔ ماری کو البتہ بعض وقت اپنا وطن یاد آتا تھا۔ برونیا بھی اپنے شوہر ڈاکٹر کازمیر کے ساتھ فرانس چھوڑ کر پولینڈ چلی گئی تھی، اور دونوں میاں بیوی کارپیتھن پہاڑوں کے دامن میں دق کے مریضوں کے لیے سینیٹوریم بنا رہے تھے۔ ان کی دعوت پر ماری اور پیری نے تعطیلات میں وہاں جانے کا پروگرام بنایا۔ ان کی آمد کی خبر سن کر ماری کے والد بھی وہاں پہنچ گئے۔ ماری عرصے کے بعد وطن گئی تھی۔ وہ سب سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ پروفیسر اپنے چاروں بچوں کی ترقی پر نازاں تھے، خصوصاً اپنی منیا کی ترقی پر، جو اپنے ماہر طبیعیات شوہر کے ساتھ پولونیم اور ریڈیم کے انکشاف سے متعلق تجربے کر رہی تھی، اور شہرت اس کے قدم چومنے کو بے تاب تھی۔ پیری کو پولینڈ کا یہ علاقہ بہت پسند آیا۔ وہ اس کی خوبصورتی کا اظہار پولستانی زبان میں کرتا۔ وہ اس ملک کی آزادی کا خواہاں تھا۔ ماری شادی کے وقت تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اس قدر عظیم ہوگا۔ اب اس کے خیال میں وہ ایسی بلندی پر تھا جہاں پر کسی کا پہنچنا دشوار تھا۔ اس کے نزدیک وہ ایک لاسانی شخص تھا۔ تقسیم کار۔ 2 سال تک ماری اور پیری مشترک طور پر کیمیائی تحقیق اور تابکار عناصر کی خارج شدہ توانائی کے متعلق کام کرتے رہے۔ ماری حسب معمول پورا دن شیڈ میں گزارتی، البتہ پیری اپنے فارغ اوقات میں آتا جاتا رہتا۔ دونوں دوپہر کا کھانا شیڈ میں کھاتے۔ ماری بہت سگڑ تھی، وہ صبح ہی سے اس کا انتظام کر لیتی تھی۔ البتہ چائے یا کافی وہ وہیں چولہے پر بناتی، مگر محنت کے باوجود کام جلد ہوتا نظر نہیں آتا تھا۔ پھر انہوں نے تقسیم کار کا سوچا۔ ریڈیم کی خصوصیات پر تحقیق پیری کے ذمے تھی اور ماری کیمیائی تجزیہ کر رہی تھی تاکہ وہ کسی طرح خالص ریڈیم سالٹ برآمد کر سکے۔ سچ پوچھا جائے تو یہ کیمیائی کام بہت محنت طلب تھا، مگر یہ ماری کی خوشی کا سودا تھا۔ حصول مقصد کے لیے وہ ہر طرح کی جسمانی اور دماغی محنت کے لیے ہمیشہ تیار رہتی۔ مایا سے بھرے 20 سیر کے کڑھاؤ باہر صحن میں ابلتے رہتے، بڑی کڑاہی یعنی۔ ماری انہیں قد آدم کف گیر سے گھوٹتی، یعنی بہت بڑے کف گیر سے، کھمخیر جسے ہم کہتے ہیں،
خود کڑھاؤ سے مستقل بھاپ نکلتی رہتی۔ خالص ریڈیم سالٹ برآمد کرنے کے لیے بھاپ کا اخراج ضروری تھا۔ ماری کے چہرے پر یہ بھاپ لگتی اور سانس کے ذریعے اکثر اس کی ناک اور حلق میں داخل ہو جاتی۔ بعض دفعہ بھاپ لگنے سے اس کی ہلکی نیلی آنکھیں سرخ ہو جاتی۔ بعض اوقات اس کا حلق جلنے لگتا۔ اس کے ہاتھوں اور کپڑوں پر ایسڈ کے دھبے پڑ جاتے۔ اس طرح صبح سے شام ہو جاتی مگر ریڈیم کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ آج کی نوجوان خاتون کل کی امید پر جی رہی تھی۔ مسلسل تجربوں سے اندازہ ہوا کہ پچ بلینڈ میں پولونیم کی مقدار ریڈیم کی قلیل مقدار سے بھی کم ہے، لہذا ماری نے اس وقت اپنی توجہ پولونیم کے بدلے ریڈیم کی تلاش پر مرکوز کر دی۔ اس نے بیریم کے نمک کا بغور مطالعہ کیا، بلکہ اس کے نمونے ہنری بیکرل اور چند دوسرے سائنسدانوں کو بھیجے تاکہ کوئی دوسرا ان سے پہلے ریڈیم برآمد کرنے میں کامیاب ہو سکے، مگر کہیں بھی کوئی تجربہ کامیاب نہ ہوتا تھا۔ بعض اوقات ماری کو کڑھاؤ گھوٹتے گھوٹتے شام ہو جاتی، بعض اوقات کوئلے یا لوہے کے برادے کی تہ کڑھاؤ پر جم جاتی اور اس کی گھنٹوں کی محنت پل بھر میں ضائع ہو جاتی۔ وہ اسے صاف کرتی اور ذرا دیر بعد حشاش بشاش نظر آنے لگتی۔ ماری کے یہ تمام تجربے اس کے ڈاکٹریٹ کے مقالے سے تعلق رکھتے تھے، مگر ان کے علاوہ اسے بہت کچھ پڑھنا بھی پڑتا تھا۔ ادھر گھر کے اخراجات بڑھ رہے تھے، بچی بڑی ہو رہی تھی، ڈاکٹر کیوری بھی ساتھ تھے اور ان کا مختصر سا اثاثہ ختم ہو رہا تھا۔ پیری کی تنخواہ میں گھر کے اخراجات مشکل سے پورے ہوتے تھے، اس لیے اس نے پولی ٹیکنیک کے اسکول میں ایک اور ملازمت کر لی۔ گویا اب وہ 2 جگہ کام کرتا تھا۔ ماری بھی نوکری کی تلاش میں سرگرداں تھی۔ اسی زمانے میں 1899 سے 1900 تک پیری نے ماری کے اشتراک سے اپنے کاموں اور تجربوں کی متعدد رپورٹیں شائع کرائیں۔ یہ ریڈیم اور اس کی تابکاری کے طبیعیاتی اور کیمیائی اثرات وغیرہ کے بارے میں تھیں۔ پھر دونوں نے مل کر ایک جامع رپورٹ تابکار عنصر اور اس کی تابکاری کے اخراج سے متعلق تیار کی۔ ان کی یہ رپورٹ 1900 کی طبیعیات کی کانگریس میں پڑھی گئی، جسے سب نے بہت پسند کیا۔ پیری نے اسے شائع کرا دیا۔ ان رپورٹوں سے سائنسی معلومات میں بہت ترقی ہوئی۔ اب دونوں کی مصروفیات اور بڑھ گئیں۔ پیری بھی زیادہ سے زیادہ وقت شیڈ میں گزارنے لگا۔ اگر سردی زیادہ ہوتی تو ماری وہیں چائے بناتی، اگر کیمیائی اشیاء کے ابلنے میں ذرا دیر ہوتی تو دونوں ٹہلنا شروع کر دیتے، درپیش مسائل پر گفتگو کرتے اور آئندہ کے منصوبے بناتے۔ دونوں بے حد پر امید تھے، غرض اس چھوٹی سی جھونپڑی میں وہ الف لیلہ جیسی مسحور کن گھڑیاں گزارتے۔ یہاں انہیں تحقیقی کام کے لیے سازگار فضا میسر تھی، دونوں کو قلبی سکون حاصل تھا اور انہیں کسی چیز کی پرواہ بھی نہ تھی۔ معاشی حالات کی وجہ سے اب تک ان کے پاس لیبارٹری کا کوئی باقاعدہ مددگار تو نہیں تھا، مگر پیری کے اسکول کا ایک ملازم اپنی خوشی سے ان کی مدد کرنے آ جاتا۔ وہ ان دونوں کے حسن اخلاق اور سائنسی کام کی صلاحیت سے بہت متاثر تھا۔ ایسے لائق سائنسدانوں کے ساتھ کام کرنا وہ اپنی خوش قسمتی سمجھتا تھا۔ اب کام بڑھنے لگا تو انہیں مزید مددگاروں کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ان کی خواہش پر پیری کے اسکول کے سربراہ جی مومنٹ نے وقتی طور پر انہیں مدد دی۔ پھر پیری نے ایک اور محنتی شخص آندرے دبیرن کو مزید تحقیق پر لگایا، جسے جین پیرن اور چند دوسرے مشہور سائنسدانوں کی لیبارٹری میں بحیثیت معاون کام کرنے کا تجربہ تھا۔ دیبرن ایک اور نئے عنصر کا پتہ لگانا چاہتا تھا جو اس کے خیال میں پچ بلینڈ میں پنہاں تھا۔ یہ عنصر ظاہر ہو کر ایکٹینیم کے نام سے مشہور ہوا۔ وہ خالی وقت میں شیڈ میں آ جاتا اور رفتہ رفتہ پورے گھر کا دوست بن گیا۔ ابتدا میں اس شیڈ کی موجودگی کا بہت کم لوگوں کو علم تھا، مگر جب پولونیم اور ریڈیم کے وجود کے متعلق بیانات اکیڈمی کی رپورٹوں میں شائع ہوئے تو بعض سائنسی ذوق رکھنے والوں کو اس سے دلچسپی ہوئی۔ انہوں نے اس کے محل وقوع کا پتہ لگا لیا اور ان میں سے چند پیری سے تبادلہ خیال کرنے کبھی کبھی آ جاتے۔ ان کا موضوع گفتگو عموماً انجانی شعاعوں اور نقاب پوش عنصر کے متعلق ہوتا۔ پیری تختہ سیاہ کی مدد سے ان کے مسائل سلجھانے کی کوشش کرتا۔ ماری عموماً کڑھاؤ کا مایہ گھوٹنے میں مصروف ہوتی، وہ بھی وقتاً فوقتاً چھپر کے اندر آ جاتی۔ یہاں وہ پیری کو انہماک کے ساتھ مصروف گفتگو پاتی۔ اس کی دلکش آواز، نوجوان سائنسدان کی حیرت زدہ نظریں اور ماری کی ہلکی سی مسکراہٹ سے پورے ماحول میں ہم آہنگی ہو جاتی۔
اس وقت یہ چھوٹی سی جھونپڑی ایک عظیم لیبارٹری میں بدل جاتی اور سب میں ایک ہی روح جاری و ساری ہو جاتی۔ یہ سائنسی تحقیق کی روح تھی۔ گھریلو اور سائنسی کاموں میں توازن۔ ماری تو پہلے سے ہی محنت و مشقت کی عادی اور صبر و استقلال کا پیکر تھی۔ وہ دنیا مافیہات سے بے خبر ہو کر شیڈ کے اندر اور باہر ہر قسم کے کام کرتی۔ اسے کام کی نوعیت کا بالکل احساس نہ ہوتا، خواہ وہ مزدور کا کام ہوتا یا کسی سائنسی مددگار کا، خواہ اس کا تعلق کیمیا دان سے ہوتا یا ماہر طبیعیات سے۔ وہ بہرحال کام کے لیے کمر بستہ رہتی۔ وہ تندرست تھی، اس کا دماغ روشن تھا اور وہ پر امید تھی۔ مایوسی کا اس شیڈ میں عمل دخل نہ تھا، کوشش پہم اس کا مقولہ تھا۔ مگر ان مصروفیات کے باوجود اسے اپنی گھریلو ذمہ داریوں کا بخوبی علم تھا۔ وہ سویرے اٹھ کر ناشتہ تیار کرتی، کھانا پکاتی، کپڑے دھوتی، استری کرتی اور گھر کا کونا کونا چمکا دیتی۔ وہ روزانہ ڈاکٹر کیوری سے گفتگو کرنے کے لیے وقت نکالتی اور انہیں ہمیشہ یہ احساس دلاتی کہ ان کی موجودگی ہم سب کے لیے کس قدر طمانینت بخش ہے۔ وہ نرس کی موجودگی کے باوجود صبح بچی پر توجہ دیتی۔ غرض اس نے گھریلو ذمہ داریوں اور سائنسی تحقیقی کاموں میں ایک توازن پیدا کر دیا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ محنت اور ذمہ داریوں کے باوجود وہ ہمیشہ پرسکون نظر آتی تھی۔